औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर हम जुमा मुबारक की बहारें देख रहे हैं और इस यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाएगा। आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और इनके साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान पुरजोश सनाफ़ा जनाब मोहम्मद बदर मुनीर क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, जंगों की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। क़बाइल में भी जंग होती रही है। एक मुस्तनद फ़ौज जो किसी मुल्क की हो, हुकूमत की हो, उसकी दूसरे मुल्क की फ़ौज से भी जो है वो जंग होती रही है। इसके अलावा गोरिल्ला जंगों की भी एक दास्तान है और सर्द जंग का भी एक क़िस्सा और एक स्टोरी और एक पूरा मौजू हमारे सामने रहता है। लेकिन ये सोचना है कि क्या जंग की तैयारी करना या अपने मुल्क का दिफ़ा करना ये जुर्म है आलमी क़वानीन के एतबार से या शरई एतबार से या उसूली एतबार से। फिर ये भी सोचना है कि दुनिया में जिस कदर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और साइंस तरक्की कर रहा है या कर रही है, तो साइंसी तरक्की के इस मामले को भी अगर हम देखें तो क्या जदीद से जदीद हथियार ये ख़रीदें, इसको बनाएं, इसको ईजाद करें, ये भी ठीक है? कहीं हम ये तो नहीं समझेंगे अगर कोई शख्स अपने दिफ़ा के लिए या कोई मुल्क अपने दिफ़ा के लिए ये सारे काम करे तो हम ये तो नहीं समझेंगे कि कहीं ये जारी हद पर लोगों को उकसा रहा है या आलमी अमन को ख़तरा है। फिर इसको भी देखना होगा कि हमारी इस्लामी तारीख़ में भी तो जंग की तैयारी की जाती थी, तलवारें हर वक्त साथ होती थीं और कोशिश की जाती थी कि इस एतबार से मुसल्ला रखा जाए अपनी फ़ौज को, अपनी कौम को। और फिर कई ऐसे इस्लामी क़वानीन भी हैं कि जिसमें हमें ये भी सुनने में आता है कि हुकूमती एतबार से ये क़वानीन भी सामने आए कि इस उम्र के बाद नौजवान के लिए फ़ौजी तरबियत जो है वो लाजमी होगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो जंग और जंगी हिकमत अमली, दिफ़ा और इस असले के आसपास घूमती हैं। तो फिर देखना ये होगा कि जब जंग शुरू होती है तो फिर हस्पताल पे भी बम गिरता है, मदरसे पे भी गिरता है, मस्जिद पे भी गिरता है, जनाज़ों पे भी गिरता है, शादियों पे भी गिरता है, यानी कि बेगुनाह लोग भी इसमें मारे जाते हैं। तो असल में जंग फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? तो आज हमारा मौजू है जंग के नुकसानात और फ़ायदे, और इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू मेरे ख़्याल में नया है, हर कोई इस पर बात कम ही करता है, तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताएं, एक मुसलमान रियासत को अपने दिफ़ा के लिए मुसल्लह होना चाहिए या नहीं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिफ़ा ज़ाती हक़ होता है, चाहे वो फ़र्द का हो, चाहे वो कौम का हो, चाहे वो मुल्क का हो। बस उसमें इस बात का ख़याल रखा जाता है कि किसी और का हक़ तल्फ़ ना हो, बल्कि हक़ को कायम करना मकसूद हो। जंग एक अच्छा मौजू है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। इसे लड़ाई भी कहा जाता है, मुहारबा भी कहा जाता है और अरबी में जिहाद कहा जाता है। और इस्लामी जो जिहाद है उसे दौरे हाजिर के अंदर जो मुस्तशरिकीन राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। सही। तो मैं इब्तिदान अर्ज़ कर दूं कि जिहाद जोहदुन से है और जोहद का माना होता है कोशिश करना, जिसे हम कहते हैं जोहद मुसलसल, यानी तसलसल के साथ कोशिश करना। यहाँ पर तीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है जिहाद, एक है मुजाहदा और एक है इज्तिहाद। इन तीनों का मादा एक है। अच्छा। और इन तीनों का आपस में एक रूहानी ताल्लुक़ कह लीजिए या एक बातनी ताल्लुक़ भी है। अगर आपकी कोशिश इल्म के साथ हो तो उसे इज्तिहाद कहा जाता है और वो जो करने वाला होता है मुज्तहिद होता है और उसकी बहुत सारी शराइत हैं। अगर आपकी कोशिश नफ्स के साथ रूहानी तौर पर हो तो उसे मुजाहदा कहा जाता है, जो हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ ख़ास इस्तिलाह है। और अगर आपकी कोशिश जान के साथ हो कि आप मैदान में मौजूद हैं और लड़ रहे हैं तो इसे जिहाद कहा जाता है। यहाँ पर यह बात भी पेश नज़र रहे कि इस्लाम में इब्तिदाअन मज़ालिम का जो आगाज़ हुआ इस्लाम के बाकायदा आम होते ही वो कुफ़ार की तरफ से हुआ। और आप जानते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में कुफ़ार ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की
हर हद पार कर दी। जी। कत्ल करना, सोशल बाइकआउट करना, राहों में कांटे बिछाना और इसके अलावा बहुत सारे मामलात। फिर हिजरत का हुक्म आया और मदीनतुल मुनव्वरा आ गए। अब मदीना पहुंचकर सहाबा किराम बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते थे, या रसूलल्लाह इतना जुल्म करते हैं, आप हमें इजाज़त दें कि हम कम अज़ कम इनको रोकें। और उनमें ख़ास तौर पर हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु बार बार बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते थे। तो सबसे पहले सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की इजाज़त के लिए आयात जिहाद को नाजिल फरमाया। अब इससे ये साबित हुआ कि इस्लाम में जो जंग है वो इब्तिदाअन नहीं है। इवन के जो पहला मारिका है जिसे हम ग़ज़वा बदर के नाम से याद करते हैं, वो भी कुफ़ार की तरफ से आगाज़ है और उसमें उनके जवाब के अंदर या अपने दिफा के अंदर मुसलमान मैदान में उतरते हैं। यहाँ पर यह भी पेश नज़र रखा जाए कि जैसा आपने जिक्र किया कि आज के दौर में तो बम, कटर बम फेंका, ये नहीं देखा कि कौन जालिम है, कौन मज़लूम है, कौन लड़ने वाला है, कौन दिफा करना है, हर एक को कत्ल कर दिया। और हमारे सामने इस वक्त शाम और यमन की सूरत हाल मौजूद है। लेकिन इस्लाम का जो नज़रिया जिहाद है उसमें कुछ शराइत हैं और वो बड़ी अहम है। मसलन पहली चीज़ ये है कि अगर आप जंग करने गए तो आप लड़ेंगे उन्हीं से जो लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। अच्छा। अतराफ़ व अकनाफ में अगरचे गैर मुस्लिम रहते हैं, आप उन्हें नहीं मार सकते। फिर इस्लाम में जो नज़रिया जिहाद है उसमें यह बयान किया गया कि औरतों को आप कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा। ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को आप कत्ल नहीं कर सकते। जो लोग जंग इस्लाम के नज़रिया जिहाद को लेकर एतराज़ करते हैं, मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि आपको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि हमारा जो नज़रिया जिहाद है उसमें तो फलदार दरख्तों को काटने से भी मना किया गया है। आप जानों की बात कर रहे होते हैं, वहां पे तो फलदार दरख्तों को काटने से मना किया गया। हत्ता कि यहां तक बयान किया गया कि जो शख्स लड़ रहा है और उसने तलवार डाल दी और उसने कहा जी मैं इस्लाम कबूल करता हूं, तो इस्लाम ने उसके इस्लाम कबूल करने को भी एक्सेप्ट किया और दामन में जगह अता फरमाई। उसने बिलफर्ज इस्लाम कबूल ना किया, लेकिन उसने तलवार फेंकी और हाथ उठाकर कहा कि अल अमान, कि मुझे अमान दे दो, तो इस्लाम ने कहा कि इसे भी अमान दे दो। आज के दौर में जो लोग अपने मुखालिफिन से जंग करते हैं, क्या वो ख़वातीन का ख्याल करते हैं? क्या वो बूढ़ों का ख्याल करते हैं? क्या वो इलाकों का ख्याल करते हैं? क्या वहाँ पर कोई ये कहे कि मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता तो उसे छोड़ दिया जाता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपनी ज़रूरत के तहत कहीं पर जिद्दोजहद करनी भी पड़े तो उसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी तरफ से किसी के साथ ज़्यादती ना हो रही हो। ठीक है, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मौजू बहुत दिलचस्प मालूमाती है, जंग के नुकसानात और फ़वाइद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। जंग के नुकसानात और फ़ायदे, इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा मुफ्ती आसिफ साहब ये बताएं कि जितने भी ग़ज़वात हमारे यहाँ हुए तारीख़ इस्लाम में, इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, या नुकसान ही हुआ है, या सिर्फ फ़ायदा हुआ है नुकसान नहीं हुआ? हुआ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल तो ये याद रखिए कि जंग और जिहाद वगैरह जब भी की जाती है तो ये अव्वल तौर पर नहीं की जाती कि जनाब अगर कोई सामने काफिर मौजूद है तो उसको कत्ल कर दो, या जिहाद का मौका देखा तो फ़ौरन जिहाद शुरू कर दो और मारना शुरू कर दो। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये हुक्म हुआ था कि आप तबलीग फरमाइए। सही। अगर आपकी तबलीग से कुफ़ार मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो फिर एलाए कलिमतुल हक़ के लिए, यानी ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन सर बुलंद करने के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए फिर आगे स्टेप किया जाता था कि जंग की जाती थी, जिहाद किया जाता था। उसमें भी दो स्टेप थे। एक स्टेप ये कि मैदान जंग में जो मारा गया सही, जो कत्ल हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि अब जो कुफ़ार बकिया हाथ आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये तरीक़ा इख्तियार फरमाते थे कि वो ग़ुलाम बनाकर सहाबा किराम की सोहबत में दे दिया करते थे। अच्छा, यानी बहुत सारे सहाबा किराम थे, अब जो भी जंग से कैदी हाथ में आए गए तो वो चंद इनको दे दिए, चंद इनको दे दिए, चंद इनको दे दिए। जो सहाबा किराम थे ये तो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अखलाक सिखाए थे, भाईचारगी सिखाई थी, बराबरी के हुकूक सिखाए थे हर एक के दरमियान। तो जब काफिर सहाबा किराम की सोहबत में आता ना तो हुजूर उनके लिए तरबियत फरमाते, सहाबा को फरमाया कि आज के बाद जो तुम खाओगे वही इनको खिलाओगे। अच्छा, जैसा कपड़ा तुम पहनोगे वैसा इनको पहनाओगे।
اور جس مکان سکونت میں تم رہو گے ویسے ہی ان کو گھر لے کر دو گے، اچھا یعنی بالکل برابری کے حقوق دیں گے۔ ٹھیک، اچھا، اس سے مقصود یہ تھا کہ جب کفار ہم سے دور ہیں تو انہیں ہماری تعلیمات نہیں پہنچ رہی، وہ ہماری تعلیمات سے دور ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ صحیح، اب جب صحابہ کرام کی صحبت میں دے دیا نا تو وہ کافر ہو کر صحابہ کرام کا عمل دیکھتا تھا کہ بھئی جو یہ کھا رہا ہے وہ مجھے کھلا رہا یعنی ہے، قربت پھر سکھاتی تھی کہ قربت اسلام سکھایا کیا ہے۔ کرتی تھی، ٹھیک، اخلاقیات سکھایا صحیح۔ کرتی تھی کہ برابری کے حقوق ہیں، بھئی جو یعنی خود کھا جنگ رہے ہیں۔ کے کوئی اور فائدے جو ہیں اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی، ایک بڑا فائدہ یہ ہے یہ خاص فائدہ تھا کہ جو ہمارے ہاتھ میں آئیں گے ان کو غلام بنا کر صحابہ کی صحبت میں دے دیں گے، صحیح، اور مقصود یہی تھا۔ آج تو ہمارے یہاں جیلوں کا نظام ہے، پہلے ایسا وہ نہیں بھی تھا۔ کیسا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ آج جو ہمارے یہاں جیلوں کا نظام ہے، اصل سزا یہ تھی کہ جب یہ صحابہ کی صحبت میں آئے گا تو اس کو حقیقت بتائی جائے گی، یعنی بھئی تم قتل و غارت گری کرتے ہو تو یہ بری چیز ہے، صحیح، کوئی بھی انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن جب وہ ہماری صحبت میں آئے گا تو ہم اس کو اخلاقیات سکھائیں گے۔ صحیح، لیکن آج اگر کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہ الٹا اور زیادہ بدزن ہو کر آتا ہے، اس لیے کہ وہاں کے حالات صحیح نہیں۔ جیل میں اس لیے ڈلوایا تھا تاکہ اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچائی جائیں، لیکن یہاں تو جو آدھا بے گناہ بھی ہوتا ہے نا وہ آدھی مجرم بن کے نکلتا ہے، پورا آدھی مجرم میں بڑی زبردست تربیت ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو بڑا اہم فائدہ ویسے مفتی آصف صاحب نے بتایا کہ جیتنا، جنگ میں فتح حاصل کرنا، یا مسلمانوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جو بھی خدمت اس میں انجام دی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تبلیغ، ترغیب، تربیت ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آگے چل کے کام بھی آئیں۔ ویسے جتنے بھی غزوات ہمارے ہوئے ہیں اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں مطالعے کی روشنی میں، کتنا فائدہ ہوا ہم سے، ہمیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بلکہ غزوات سے آگے بھی چلے جائیں، مسلمان سپہ سالاروں کی جتنی جنگیں ہوئی، فائدہ بہت زیادہ ہوا یا نقصان ہوا یا برابر کہیں گے؟ دیکھیں، جب ہم غزوہ کی بات کرتے ہیں یا لفظ جنگ استعمال کرتے ہیں تو ایک بربریت والا معنی آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جنگ کسی کو قتل کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ جنگ فساد کو ختم کرنے کا عمل ہے، اور اسلام میں جتنی جنگیں ہیں اس میں مقصود انسانوں کو قتل کرنا نہیں تھا، اسی لیے سب سے کم تعداد قتل انسانی کی مسلمانوں کے غزوات میں ملتی ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے جو جنگ اول دیکھ لیجئے یا دوسری جنگ عظیم دیکھ لیجئے، اس میں جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو غزوہ ہے یا جو جنگ ہے اسلامی نظریات کے مطابق اس میں ہے فساد کو ختم کرنا۔ اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فساد کو ختم کرنے سے نفع تو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مفسدین ہوتے ہیں زمین میں، اور ان کے سدھرنے کی، سنورنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، انہیں سزا بھی تو دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کو لے لیجئے، ابو جہل مارا گیا، اب ابو جہل کے مرنے سے فساد ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ تو سازش کرنے والا تھا، لوگوں کو اکسانے والا تھا، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے انہیں روکنے والا تھا اور ان کا ذہن خراب کرنے والا تھا۔ تو جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں وہاں پر فساد کو ختم کرنا ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ فتوح الشام میں علامہ باقری نے لکھا کہ جب مسلمانوں کے لشکر کسی عیسائی علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے تھے کسی معاہدہ کے تحت، تو مسلمانوں کے جانے پر عیسائی لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تو اس علاقے کی نگرانی کر رہے تھے اور مسلمان تھے، اور انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تھا، چونکہ شام کے اندر بہت سارے غزوات ہوئے تھے، خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ کیوں روتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ آج ایک انصاف کرنے والی قوم ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اللہ، جن کی ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ تیر کمان موجود ہے، ان کے لیے وہ عیسائی رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جنگ میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مطلقاً قتل و غارت گری کی جائے گی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسلام میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں مقصود ہوتی ہے حفاظت جان مال کی، وہ حفاظت صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے یہاں اقلیتی برادری ہے، ہندو برادری ہے، عیسائی لوگ ہیں،
اب اگر ہمارے ہاں جب حفاظت کی بات ہوگی تو مسلمان ان کی جان کی بھی حفاظت کریں گے، مسلمان ان کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور حدیث میں فرمایا گیا ذمیوں کے لیے کہ دماؤہم کدمائنا و اموالہم کاموالنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح ہیں، باعتبار احترام کے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ تو اس لیے جنگ قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے، جنگ فساد کے قلع قمع کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں اخلاقیات کا کیسے خیال رکھا جائے؟ کچھ اپنے گفتگو کے شروع میں مفتی شاہد صاحب نے جیسے فرمایا کہ بچوں کو، معذوروں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو اس طرح سے قتل کرنے کی اجازت۔ اب آج کل تو جنگ دوسرے انداز سے لڑی جاتی ہے نا، پہلے تو تلوار، تیر، نیزے، یہ 2-4 چیزیں ہوتی تھیں، اب تو ایک پسٹل نہ جانے کتنی قسم کی ہے، اسی طرح سے ایک بندوق نہ جانے کتنی قسم کی ہے، ایک ٹینک کتنی اقسام کی آ گئیں، پلین جو تباہی کے سارے سامان لے کر جاتے ہیں وہ نہ جانے کتنی طرح کے ہو گئے، تو اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہمارے، پھر بھی ٹارگٹ کا ایک خیال رکھنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اخلاقیات کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر میں حق پہ نکلا ہوں، میری قوم، میرا ملک، میری فوج حق پر بھی نکلی ہے، یہ اندیشہ تو موجود ہے نا، تو اخلاقیات کا خیال کیسے رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر معاملے میں احسان کو لازم رکھو۔ احسان کا مطلب یہ کہ ہر کام کو خوبصورتی سے انجام دینا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ صحیح۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس کے ذبح کرنے میں بھی احسان کا خیال رکھنا، یعنی اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں، ہر معاملے میں احسان کو لازم رکھا گیا۔ اب اخلاقیات بھی احسان کا ہی ایک حصہ ہے۔ اچھی عادات ہر کام کے اندر، آپ کافر سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، جنگ کے معاملات ہیں، غزوے کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں اخلاقیات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب بھی جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مطلق ارشاد فرمایا تھا کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کافروں کو قتل کر دو۔ اب اللہ رب العزت نے خاص طور پر کسی تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس مطلق سے استدلال کر کے ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ ہر قسم کے اسلحہ استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ شامی کے دور میں، جو بہت قریب کے ہی ہیں ہمارے اور مصحح ہیں سب سے آخر وہی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے دور میں ایک منجلیق نام کی ایک ٹینک نما مشین ایجاد ہوئی تھی، جس سے اینٹیں وغیرہ پھینکتے تھے۔ جی ہاں، پتھر وغیرہ پھینکا کرتے تھے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے خاص ٹارگٹ پر جا کر نہیں گرے گا، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مطلق ارشاد فرمایا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خیال رکھا جائے گا، دل میں نیت بھی یہ ہو کہ کسی جو بے ضرر لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر ہو جائے تو میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا گئے، من ابتلا ببلیتین فاختار اہونہما، جو 2 بلاؤں میں گر جائے تو وہ آسان والی کو اختیار کر لے۔ صحیح۔ دیکھیے جس جگہ پر آپ نے بم مارنا ہے یا جہاں پر آپ نے جنگ و جدال کرنا ہے تو وہاں پر کچھ مسلمان بھی ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، خواتین پر وار کرنے سے ہمارے اسلام نے منع فرما دیا، بوڑھوں پر وار کرنے سے منع فرما دیا، بچوں پر وار کرنے سے منع فرما دیا، جانوروں پر وار نہیں کر سکتے، جیسے مفتی شاہ صاحب نے فرمایا جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی نہیں کاٹ سکتے، کھیت نہیں اجاڑ سکتے۔ اسی طرح جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں آپ ان پر بھی وار نہیں کر سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جمعہ مبارک۔ جنگ کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جی مصعب، بات مکمل کیجیے۔ تو اگر کسی علاقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور کافر بھی رہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ تعداد اگر کافروں کی ہے اور وہ ملک ہمیں فتح کرنا ہے تو کچھ مسلمانوں کی قربانی جائز بن جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے، علامہ شامی نے بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اس بندوق سے، اس گن سے جو مشین بنائی گئی ہے منجلیق، اس سے آپ وار کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ٹارگٹ پر جا کر گرے، ٹارگٹ کو آپ کو جا کے وہ لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آگے پیچھے بھی کسی کو نقصان کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ پورا ملک، وہ پورا شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتا ہے،
اس لیے ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ اگر چند مسلمانوں کی قربانی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمیں اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اگر 2 بلاؤں میں مبتلا ہو جاؤ، ادھر اگر یہ سوچیں تو ملک کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس شہر کو ایسے ہی چھوڑ دیں، وہاں پر پھر وہی کفر کا غلبہ ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ چند مسلمان قربانی دے دیں گے تو اس میں یہ کہ ہمارا اسلام کا زیادہ فائدہ اجتماعی فائدہ ہو جائے گا. اور آپ نے اخلاقیات کی بات کی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے اخلاق ہوں گے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی، مکی زندگی میں خلوت کی زندگی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب آپ کچھ کم عبادت کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی کر دیں، اس سے تھوڑا سا بڑھا دیں، کم کر دیں، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اور زیادہ کریں، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کریں. یہ احکامات دیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر عبادت کو کم کرنے کا حکم دیا ہے. اخلاقیات اتنی عظیم صفت ہے انسان کی کہ جب حضور نے اخلاقیات اپنائے، دکھائے، تو پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ بڑے اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں. صحیح. تو حضور کے اخلاق ہمیشہ اعلیٰ رہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ. فتح مکہ ہونے لگا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک کونے پر کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، فرمایا تم یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہ لوگ گزر رہے ہیں، ابھی موقع ایسا ہے کہ رش ہے، تو کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر نہ پڑ جائے. واہ واہ. یا ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر کر اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے، اس کے بچے ڈر جائیں. تو حضور نے صحابہ کو باقاعدہ ڈیوٹی لگا کر وہاں پر کھڑا کر دیا. صحابی وہاں پر کھڑے ہوئے تو یہ پورا قافلہ گزر گیا. اتنے بہترین اخلاقیات. کیا بات. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، پھر نئی ایجادات جتنی بھی ہو رہی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر نئی ایجاد پچھلی سے بہتر ہو. تو جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو جب ایجاد کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے سے زیادہ تباہی پھیلانے والا ہو. تو یہ جائز ہے پھر ایسی ایجادات؟ پھر ان سائنسدانوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہو؟ دیکھیں بالکل ون لائنر تو یہ ہے کہ جائز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دفاعی معاملات کو جتنا مستحکم کر سکتے ہیں کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر، آج کے دور میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے کو کمزور دیکھ کر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور انسانیت امتداد زمانہ کی وجہ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو جب آپ دفاعی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو وہ آپ پر حملہ کرنے سے پہلے 50 بار سوچتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ جو مسلمان ہے اس کا اعتماد ان ہتھیاروں پر نہیں ہوتا. بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری فوج کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں. اور جب ہمارے نوجوان میدان میں اترتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر کپ کپا اٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو ہمیں ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ موت ان کی محبوبہ ہوتی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو شہید ہیں، بچ جائیں گے تو غازی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو جدید جنگوں کا طریقہ کار ہے، جیسے پہلے جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اب جنگی جہاز ہیں. پہلے میزائل نہیں ہوا کرتے تھے، اب میزائل ہیں. بم نہیں ہوا کرتے تھے، اب ایٹم بم بنا لیا گیا، کٹر بم ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں مسلمانوں کو مستحکم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری عرب دنیا نے اس پر توجہ نہیں کی. آج کیا حال ہے ان کا؟ پاکستان میں شعور والے، بالکل میں اس کی فیور میں اس لیے ہوں کہ آج ایک بہت بڑی طاقت ہے غیروں کی. غیروں کے اندر تمام مذاہب والے آ گئے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم طاقتور زیادہ ہیں ایجادات کی وجہ سے. ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو کیا ہے کہ پہلے جنگ کی بات ہوتی تھی تو جو لیڈ کرنے والے سپہ سالار ہوتے تھے وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، متقی ہوتے تھے. انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ایک جانور بھی اگر مجھ سے مارا گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. پھر وہ جنگ کیا کرتے تھے. آج جو جنگوں کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ شرابی ہیں، عیاش ہیں، انہیں کسی کا کوئی احساس نہیں ہے. تو جب وہ حملہ کرتے ہیں تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ایسے مفسد کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری نجی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مختلف لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جو جس درجے کا ہوتا ہے، جو جس لیول کا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تیاری اس درجے کی جاتی ہے. تو بالکل درست ہے، دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایجادات ہونی چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو اس پر توجہ کرنی چاہیے. محمد بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. جی بدر منیر صاحب. حال دل کس کو سنائے،
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، کیوں کسی کے پاس جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے پاس جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جمعہ مبارک، جنگ کے نقصانات اور فائدے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ جنگ کے نقصانات اور فائدے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا مفتی آصف صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کے حق میں ہیں ایک ملک کو اپنے تمام ہمسایوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، یا مذہب کی بنیاد پر ہمیں چن چن کے صرف مسلمانوں سے دوستی رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عالمی سطح پر دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کاروباری آپ کا لنک ہوتا ہے، اور ہمارے جو ملکی سطح پر ڈیلنگ ہوتی ہے ایک ملک والے کی دوسرے ملک والے سے، سرحدی اعتبار سے، سرحدی اعتبار سے، جو حالات کو دیکھ کے۔ تو اس میں تو دوستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، دوستی وہ منع ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی جو مذہبی عادات و اطوار ہیں آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ ان کو دل میں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر کسی کافر ملک سے آپ کی دوستی ہے تو عالمی سطح پر یوں دنیاوی اعتبار سے ہو سکتی ہے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، لیکن ان سے بالکل قطع نظر کر دینا، قطع تعلق کر دینا کہ ان سے بات چیت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کفار سے معاہدہ کیا تھا نا، پھر جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو جنگ آگے بڑھی۔ پھر خط و کتابت بھی کرتے رہتے۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ بات چیت اور لین دین ملکی معاملات ملکی سطح پر تو یہ ہو سکتے ہیں کافروں سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک چیز منع ہوتی ہے کہ آپ اپنے دینی شعار کو چھوڑیں گے نہیں،
اپنے دینی معاملات کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے جو دینی افعال ہیں، ان کے جو دینی باتیں ہیں، شعار ہیں، ان کو آپ اپنائیں گے نہیں. صحیح. اگر اس کے اندر فرق کرتے ہیں تو عالمی سطح پر بالکل دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا. اچھا مفتی صاحب، پہلے تو روحانی گلدستہ کو وظیفہ آج بتا دیں جمعے کے دن کے حوالے سے. جی ہاں، دیکھیں وسعت رزق دور حاضر کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اکثر لوگ شاکی رہتے ہیں کہ جی رزق کے حوالے سے تنگی رزق کا ہم سب شکار ہیں. جی. تو اس کے لیے روزانہ یا رزاقو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا ورد رکھا جائے 1000 کا عدد. بہت آسان ہے، ہر نماز کے ساتھ 200 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. صحیح. اچھا پھر موضوع کی طرف آتے ہیں، جنگ کے نقصانات اور فائدے کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اسلحہ بنانا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ بھی بات آپ حضرات نے فرما دی کہ تباہی اور بربادی میں اس بات کا خیال تو ہم ضرور رکھیں گے، لیکن اگر زیادہ ہو بھی جاتی ہے کہ اس میں مسلمان بھی اگر بیچ میں آتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو عمارتوں کی تباہی ہوتی ہے، جو ہسپتال اس میں جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، پھر یہ ساری ریکوری سالوں تک نہیں ہوتی، تو اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا جنگ میں کہ بھائی آپ جیسے آج شام کا حال ہے یا عراق کا ہے یا افغانستان کا بالخصوص، کہا جاتا ہے کہ اگلے 30 سال تک بھی یہ بریجز دوبارہ نہیں بنیں گے، تو اس تباہی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا؟ دیکھیں ایک یہ ہے کہ رکھا جاتا ہے یا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ رکھا جانا چاہیے یا نہیں. رکھا جانا چاہیے، اس پر کسی بھی سمجھدار شخص کو اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن بعض ملک تو یہ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ جتنا ان کا انفراسٹرکچر برباد کریں گے، جتنا ان کا نقصان کریں گے، چاہے جانی نہ ہو، اس اعتبار سے تو یہ ملک پیچھے چلا جائے گا. بالکل. اب یہ جو تصور ہے اور یہ جو عمل ہے یہ آیا ہے مغرب کی طرف سے، یہ ان کا عمل ہے. ابتدا ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب جنگیں شروع ہوئیں، میں آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی ضعیفوں کا خیال رکھا گیا، مریضوں کا خیال رکھا گیا، عورتوں کا خیال رکھا گیا. آپ مجھے بتائیے ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہی رویہ، یعنی ایک کٹر بم آپ کے علاقے میں گرا دیا جائے اور وہ فوجی ایریا بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک عام آدمی جو دکان چلانے والا ہے یا جو ٹھیلا لگانے والا ہے یا ہاسپٹل میں کام کرنے والا ہے، وہ جو مارا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ آپ دیکھیں شام اور یمن کے اندر ایک دن کے اندر عمرہ غربا ہو گئے. ایک گھر کے 8 افراد ہیں، ان میں سے 7 نے جام شہادت نوش کر لیا، 1 بچ گیا. اور یہ وہ عام لوگ تھے، عوام الناس تھے کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا. اس سے پہلے جب ہیروشیما ناگاساکی پر جو واقعہ ہوا، وہاں پر جو بم گرایا گیا، آپ مجھے بتائیے کیا اس میں عام انسانوں کی اموات نہیں ہوئی؟ اب تک وہاں پہ اور فصلیں اب تک اس کے اثرات موجود ہیں. تو اس پر جو عالمی سطح کے لوگ مزے لیتے ہیں کہ جی ہمارے ایک آرڈر پہ طیارے روانہ ہو جاتے ہیں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سیٹ کے مزے زیادہ ہیں تو قیامت کے دن آپ سے جواب بھی ویسا ہی لیا جائے گا. اور اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک محدود کام کریں. تو اس میں سوچنا چاہیے. اور جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں چیزوں کو بنایا جا رہا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے ہاتھوں بربادی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. پہلے ترقی نام ہوتا تھا کس کا؟ کہ انسانوں کے عروج کے لیے سوچنا. اور آج ترقی کس کا نام ہے؟ کہ جی کوئی ایک ایسی چیز بنا لیں کہ ہم 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں کو مار دیں. یہ در حقیقت ترقی نہیں ہے، یہ در حقیقت زوال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا. محترم ناظرین، یہ پروگرام تھا آج ہمارا جمعہ مبارک جنگ کے نقصانات اور فائدے کے حوالے سے، اور اس کا مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے تیاری کرنے کا حق ہے، رائٹ ہے. جو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اسلحہ بنایا جا رہا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، لینا چاہیے، خریدنا چاہیے، بنانا چاہیے، لیکن اس میں نیت جارحیت کی نہ ہو کہ ہم کسی ملک پہ قبضہ کر لیں، خواہ وہاں رہنے والے بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، وہاں کے ہاسپٹلز کو ہم سب کو تہس نہس کر دیں، برباد کر دیں، مار ڈالیں. بلکہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کریں کہ کوئی ہم پر حملہ آور ہونے سے پہلے کئی بار سوچے کہ یہ مسلح ہے. دوسرا یہ کہ اسلامی جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اطراف کے لوگوں سے یا ملکوں سے یا پوری دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں،
عالمی اعتبار سے جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس دوستی کا اسلام قطعاً منع نہیں کرتا۔ ہاں، وہاں کی ثقافت جو غیر اسلامی ثقافت ہے اس کو اپنے ملک میں لانا یا ان کے ساتھ اس طرح سے دوستی کر لینا کہ مذہبی معاملات متاثر ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اخلاقیات کا خیال رکھنا، جیسے کہ فتح مکہ کی مثال دی گئی، باقی مثالیں دی گئیں، تو اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں، ہماری فوج، ہماری حکومت اس بات کی پابند ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو نہ ماریں، ایسے کو نہ ماریں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ چلتے ہیں کلام کی جانب، اور بدر منیر قادری صاحب کلام پیش کریں گے، اور اسی پر ہوگا اختتام۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا، جان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ بے شک ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، حیران گیا، حیران گیا۔ ارے لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، ملاقات ان سے، ملاقات ان سے، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔